बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रिक्शा बड़े से महलनुमा घर के सामने आकर रुका तो वो ना चाहते हुए भी नीचे उतर गई। एक लम्हे को उसने सोचा कि इसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर बैठा गार्ड उसे देखते ही सख्त लहजे में बोला, बीबी तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? उसका सख्त लहजा देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी खत्म हो रही हुए आगे बढ़ी। अगर उसने आज हिम्मत नहीं की तो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गार्ड को घर के मालिक को बुलाने का बोलती वो खामोश खड़ी हो गई। उसके लहजे में कुछ तो था कि गार्ड ना चाहते हुए भी अंदर उसके आने की खबर देने लगा। थोड़ी देर बाद वो इस खूबसूरत महल के अंदर दाखिल हो रही थी। इतना बड़ा घर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो बेनियाज बनी हुई मुलाजिम के पीछे चलती जा रही थी। वो इसे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर छोड़कर जा चुका था। वो कमरा इसके छोटे से 3 कमरों के घर से भी बड़ा था। वो खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। चारों तरफ यूं खामोशी छाई हुई थी जैसे घर में कोई भी ना हो, या फिर यहाँ पर उसके अलावा कोई रहता ही नहीं था। वो खामोशी से बैठी चारों तरफ का जायजा ले रही थी। उस कमरे की एक एक चीज अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। थोड़ी देर बाद वही मुलाजिम उसके सामने खाने की ढेर सारी चीजें रखकर चला गया था। उसे वहां बैठे हुए काफी वक्त हो गया था। उसने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। उसे हमेशा से ही महलनुमा घरों से उलझन होती थी। वो सोचती थी कि पता नहीं लोग कैसे इतने बड़े घरों में रह लेते हैं। अभी भी वो दिमाग में ना जाने क्या सोचते हुए उसका इंतजार कर रही थी कि उसी कमरे से बाहर भारी कदमों की आवाज आई। अगले ही लम्हे उसके अंदाजे के मुताबिक कमरे में वो दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई फौरन से ही उसके रूप में आ जाता, लेकिन वो बेनियाज बनी यूं ही बैठी रही। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मुकम्मल इसका जायजा लेता अंदर दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह सादा से कपड़ों पर अपनी मखसूस चादर ओढ़कर बैठी हुई थी। उसका यही सादा अंदाज उसे बहुत पसंद था। उसने कभी भी इसे बगैर चादर के नहीं देखा था। वो सादगी में भी इसके दिल के तार हिला देती थी और इसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गया। टेबल पर उसकी नजर गई तो सब चीजें वैसी की वैसी ही रखी थीं। यकीनन उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ था। वो तो ये ख्याल करके देर से आया था कि तब तक वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेगी, लेकिन सब कुछ वैसा ही देखकर उसे काफी अफसोस हुआ। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? वो इसे मुखातिब करते हुए बोला। अनम, जो काफी देर से उसकी नजरें खुद पर न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी, गुस्से से बोली, मैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई, मुझे बात करनी है। अगर आपको अपने कामों से फुर्सत मिल गई है तो मेरी बात भी सुन लें। उसका यह अंदाज देखकर वो मुस्कुरा कर रह गया। वो यही तो चाहता था कि वो इसके सामने डर कर नहीं बल्कि पूरे हक से बात करे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी बात करनी है वो हम बाद में करेंगे, पहले तुम कुछ खा लो। जब से आई हो ऐसे ही बैठी हो। मैं जानता हूं मुझसे मिलने के चक्कर में तुमने नाश्ता भी नहीं किया होगा। वो इसकी तरफ प्लेट बढ़ाता हुआ बोला, लेकिन मुझे पहले आपसे बात करनी है। वो जिद्दी लहजे में बोली, मैंने कहा है ना कि हम बात करेंगे, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो। जब तक कुछ खाओगी नहीं तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। अब तुम खुद सोचो तुमने क्या करना है। उसकी आखिरी बात सुनकर वो खामोशी से प्लेट पकड़ गई। जानती थी कि वो कितना जिद्दी इंसान है। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसके गले में जोरदार फंदा लगा था। हैदर तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे पानी का गिलास देने लगा। आराम से खाओ, तुम्हें किस चीज की जल्दी है? अगर अभी कुछ हो जाता तो? वो इसे डांटते हुए बोला। उसकी ये हालत देखकर एक लम्हे को तो उसका सांस रुक गया था। मैंने सब कुछ खा लिया है, अब हमें बात करनी चाहिए। वो इसकी बात को सिरे से नजरअंदाज करते हुए बोली, हाँ बोलो, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करके यहाँ पर अकेली आई हो? वो दोबारा से अपनी जगह पर बैठता हुआ बोला। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि वो यहाँ पर क्यों आई है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो अपनी चादर दुरुस्त करते हुए बोली।
تھوڑی دیر پہلے تک جو اس کے اندر ہمت تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ حیدر دلچسپی سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ تمہارا باپ ایڈوانس لے چکا ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں تو بغیر نکاح کے بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے لہجے میں تھوڑی دیر پہلے والی نرمی بالکل غائب تھی۔ اب اس کے سامنے وہ شخص موجود تھا جس کے لیے پیسے سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر انم بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو تو اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جو میری قیمت ہوگی، وہ چیختی ہوئی بولی۔ یہ تو تم اپنے باپ سے پوچھو جس نے تمہاری قیمت لگائی ہے۔ یہاں پر آ کر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کچھ بولنا ہے تو جا کر اپنے باپ کو بولو، یا تو اس سے بولو میرے پیسے واپس کرے، ورنہ تم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار رہو، کیونکہ میں اپنے پیسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ یہاں پر اکیلے مت آنا۔ آج تو واپس جا رہی ہو، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں۔ غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی تیزی سے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ زندگی نے اسے نہ جانے کون سے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پہلے ہی اس کی زندگی اتنی مشکل تھی، اب نہ جانے کون سی مصیبت اس کے سر پر پڑی تھی۔ وہ اتنی جلدی رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ خود پر ضبط کرتی ہوئی وہ ایک رکشہ روک کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو خود بخود ہی نکل رہے تھے۔ بزرگ ڈرائیور اسے پریشانی سے روتا دیکھ رہا تھا۔ بیٹی تم رو کیوں رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ ڈرائیور کی آواز سن کر وہ ہوش میں آئی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ بس مجھے جلدی سے اس جگہ پہنچا دیں۔ وہ انہیں ٹالتے ہوئے بولی۔ بیٹی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ان کی باتوں میں نہ جانے کیا تھا کہ یونیورسٹی پہنچنے تک وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے باپ کے لہجے میں خود کے لیے اتنی نرمی نہیں دیکھی تھی۔ مرد ذات سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اپنے دماغ سے ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یار انم، تم کہاں تھیں؟ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی نور تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ یار بس تھوڑا کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ تم بتاؤ کیا ہوا؟ اتنی گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ یونیورسٹی میں ایک نور ہی تھی جس سے اس کی بات چیت تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ہی لوگوں سے دور رہتی تھی۔ پیپروں کے دن ہونے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹ زیادہ گھر پر پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ لائبریری میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگی۔ آج کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے سوچا تھا کہ سارا کام مکمل کر لیں گے، پھر پیپروں کے دنوں میں پڑھائی کے علاوہ کچھ اور کرنے کو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ ویسے بھی یہ اس کا آخری سال تھا۔ ان دونوں کو کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ نور کا بھائی اسے لینے آیا تو وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم بھی کام جلدی سے ختم کر کے گھر کے لیے نکل جانا، زیادہ لیٹ مت کرنا۔ وہ جاتے جاتے اسے ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ جانتی تھی کہ کام میں مصروف ہو کر آس پاس سب کچھ بھول جاتی ہے۔ نور کے جانے کے بعد وہ جلدی جلدی اپنا کام نمٹانے لگی۔ کام ختم کر کے وہ باہر آئی تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پورا ڈپارٹمنٹ ہی خالی تھا، سارے لوگ جا چکے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ آج اس نے کوچنگ سے چھٹی کی تھی۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ چیزیں اپنی جگہ پر رکھ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی کہ گھر آتے ہی سب سے پہلے انہیں کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ اس نے جب تک کھانا تیار کیا ابا بھی آ گئے تھے۔ تمہارے پیپر کب تک ختم ہوں گے؟ ابا کے اچانک پوچھنے پر وہ چونک گئی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد مجھے تمہاری شادی کی تاریخ پکی کرنی ہے۔ لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی ہوں، آپ نے جو رقم ایڈوانس لی ہے اسے واپس کر دیں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جس کی آپ قیمت لگا رہے ہیں۔ اب رقم واپس نہیں ہو سکتی۔
وہ میں تمہارے بھائی کو دے چکا ہوں۔ اور کون سا وہ تمہیں ایسے ہی لے کر جا رہا ہے؟ شادی کر رہا ہے وہ تم سے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا امیر کبیر لڑکا تم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ اس کی کوئی بھی بات خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولے، میں نے تو تمہیں کچھ زیادہ سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ اگر پہلے ہی تمہاری لگامیں کس کے رکھتا تو آج یہ زبان درازی نہ دیکھنی پڑتی۔ میرے دوستوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری بیٹی اتنا پڑھ لکھ کر خراب ہی ہوگی۔ اب باپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹی ہوں میں آپ کی، پیسوں کے لالچ میں آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ انم، اب میں تمہاری کوئی فضول بات نہ سنوں۔ میں نے کہا ہے نا تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ محل جیسے گھر میں رہو گی، تمہاری زندگی عیش میں گزرے گی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، جبکہ تم مجھے فضول میں نخرے دکھا رہی ہو۔ میں آپ کو آخری بار بتا رہی ہوں، میں نہیں کروں گی شادی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں۔ وہ غصے سے برتن سمیٹتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ حیدر شیخ کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے کھڑکی میں کھڑا کافی دیر سے سوچوں میں گم تھا۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ جب ملازم نے اسے انم کے آنے کی خبر دی تو وہ کافی خوش ہوا۔ اس کی خاطر آج وہ اپنی بہت اہم میٹنگ بھی کینسل کر چکا تھا، ورنہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھا۔ نہ جانے وہ سادہ سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سے ہی محبت کو فضول سمجھتا تھا، آج خود ایک لڑکی کی محبت میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکی پہلے ہی ملاقات میں اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ صبح اس نے کس طرح اس سے اتنی تلخ باتیں کی تھیں، ورنہ وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی عورت ذات کی عزت کی تھی۔ اس کے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی اس سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن اس نے کبھی شادی کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن انم سے پہلی ملاقات کے دوران ہی اس سے اپنے اکیلے پن کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کی ملاقات انم سے 2 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ تب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے آفس میں کام کرنے والے چوکیدار کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے آفس جا رہا تھا۔ گاڑی میں معمول کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ موبائل پر جھکا وہ کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ پڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی زوردار جھٹکے سے سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی رک گئی۔ خان بابا، کیا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے اپنے ڈرائیور سے مخاطب ہوتا بولا، کچھ نہیں صاحب جی، بس گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی آ گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہے جلدی سے نمٹاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اچانک اس کی نظر باہر کے منظر پر پڑی تو وہ وہیں پر ساکت ہو گیا۔ وہ کوئی حور پری نہیں تھی، بلکہ ایک معمولی سی لڑکی تھی جو ڈرائیور سے نہ جانے کون سے بحث میں مصروف تھی۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ حیدر شیخ کو لگا ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن رک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور گاڑی میں آ کر بیٹھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ صاحب جی مت پوچھو، بڑی ہی کوئی الٹے دماغ کی لڑکی تھی، اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جب میں نے کچھ پیسے دینے چاہے تو اس نے غصے سے جھڑک دیا۔ مجھ سے معافی منگوا کر ہی اس نے میری جان چھوڑی ہے۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے سے کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ ڈرائیور تو پہلے سے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ حیدر کے پوچھنے پر ہی اپنی بھڑاس نکالنے لگا، جبکہ حیدر اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرانے لگا۔ لگتا ہے صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میری بات سن کر مسکرا رہے ہیں۔ ڈرائیور سے اس کا مسکرانا ہضم نہیں ہوا تو وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ حیدر جلد ہی اس واقعے کو بھول گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی انجان لڑکی کے لیے وہ پاگل ہو۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج وہ آفس آیا تو دیکھا چوکیدار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً اسے کوئی پریشانی تھی۔ اپنے اسسٹنٹ کو اسے اندر بھیجنے کو بولتے ہوئے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ورکرز کا بہت خیال رکھتا تھا۔ چوکیدار سے لے کر گارڈ تک وہ سب کی بہت عزت کرتا تھا۔ شاید تبھی وہ سب میں کافی مقبول تھا۔ آفس میں آ کر ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا اسسٹنٹ چوکیدار کو لے کر اندر داخل ہوا۔
اسسٹنٹ کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ظفر بیٹھو، بتاؤ کیا بات ہے جو تم مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے؟ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ جی صاحب، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے جس کے لیے مجھے کافی بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ اس کے سسرال والے بار بار مجھے جہیز کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ میں غریب شخص اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ اگر لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو سارے جہان میں اس کی بدنامی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، مجھے بتاؤ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ظفر کے منہ سے ایک بڑی رقم کا سنتے ہوئے وہ چونک گیا۔ صاحب آپ پریشان مت ہو، میں آپ کا سارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اسے خود کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، ٹھیک ہے یہ لو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ آخر میں وہ سختی سے بولا، جبکہ ظفر تیزی سے چیک اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حیدر سے جھوٹ بول کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حیدر شیخ نے اپنے اسسٹنٹ کو آفس میں بلوا کر ظفر کے بارے میں ساری معلومات پتہ کرنے کو بولا۔ کچھ تو بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کا کہہ کر اس سے کافی بڑی رقم ادھار لی تھی جو وہ ابھی تک واپس نہیں کر پایا تھا۔ ظفر کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی لالچی طبیعت کا مالک ہے۔ ہر باری ایک ہی بہانہ بنا کر وہ اس سے کافی بڑی رقم ادھار لیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسسٹنٹ اس کے سامنے ایک فائل رکھ کر چلا گیا جس میں اس کے بارے میں ساری معلومات تھی۔ فائل میں صاف لکھا تھا کہ اس کی ایک ہی بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ اس کی بیوی کو برے کافی سال ہو گئے تھے تو اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے پیسے لیتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے سب سے زیادہ جھوٹ سے ہی نفرت تھی۔ وہ دماغ میں کافی کچھ سوچتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ظفر شام کو گھر پہنچا تو کافی خوش تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خوشی بس چند دنوں کی ہے۔ ابا خیریت ہے، آج آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ انم ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اس سے پیار سے بات کر لیں۔ آج تو وہ جب سے آئے تھے اس سے کافی نرمی سے پیش آ رہے تھے۔ جاؤ تم جا کر جلدی سے کھانا لگاؤ، میرا خوش ہونا بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگلے ہی لمحے ان کا موڈ بدلا تھا۔ انم خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اسے اس لہجے کی بچپن سے ہی عادت تھی۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ جب ابا اسے نرم لہجے میں بات کریں۔ وہ چھوٹی سی ہی تھی جب اماں کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ بھائی اس سے عمر میں 7 سال بڑا تھا، لیکن وہ بھی ابا کی طرح کافی نخریلا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے بڑے بھائی کا پیار نہیں دیا تھا۔ شروع میں تو ان دونوں کے ایسے رویے دیکھ کر وہ رو پڑتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے ان کے رویوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ابا ایک بہت ہی بڑی کمپنی میں سالوں سے چوکیدار تھے۔ یہ کام انہیں اپنے ایک جاننے والے کی بدولت ملا تھا۔ اس کے بھائی کو پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ ابا کی زبردستی کرنے پر وہ اسکول جاتا تھا، لیکن وہاں پر بھی ہر کسی سے جھگڑ کر آنا اس کا روز کا معمول تھا۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے ابا نے ایک بوڑھی عورت کو رکھا ہوا تھا۔ انم کا سارا دن انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ انہیں خالہ اماں کہہ کر بلاتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ایک وہی تھی گھر میں جو اس سے کافی محبت سے پیش آتی تھی۔ جب انم 15 سال کی ہوئی تو وہ واپس اپنے گاؤں اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی اداس رہتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ سارا گھر بھی سنبھالتی تھی۔ ابا اور ہاشم تو سارا دن گھر سے باہر ہی ہوتے تھے۔ ہاشم کے نسبت اسے پڑھنے کا کافی شوق تھا۔ وہ پڑھائی میں کافی اچھی بھی تھی۔ میٹرک کے بعد تو ابا نے اسے صاف بول دیا تھا کہ وہ اس کی پڑھائی اور خرچہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس نے ضد کر کے سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا تھا، جس پر ابا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ شام کے وقت وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی تاکہ آگے یونیورسٹی کی فیس جمع کر سکے، کیونکہ وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ابا کبھی بھی اس کی یونیورسٹی کی فیس نہیں دیں گے۔ اسے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔
اس کے پاس اس کو دینے کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہاشم پر وہ بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ انٹر کے بعد وہ ویسے بھی پڑھائی چھوڑ کر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ انٹر بھی اس نے پتہ نہیں کیسے مر مر کر پاس کیا تھا۔ آج کل اسے کاروبار کرنے کا شوق چڑھا تھا، جس کے لیے اسے کافی سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ آئے روز ہی ابا سے پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا تھا۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انتظام کیسے ہوگا۔ وہ ہر بار ہی اپنے مالک سے جھوٹ بول کر قرضہ لیتے تھے، جس کو ہاشم اپنے فضول کے مشغلوں میں اڑا دیتا تھا۔ کئی بار تو وہ انم سے بھی پیسے مانگتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی اسے سختی سے منع کرتی تھی۔ اس کے بھائی کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کے اپنے باپ کا تھا۔ اس نے انہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ آگے سے اسے ہی ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ پڑھنے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب اسے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ ان کی ہمیشہ والی دھمکی سن کر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ جتنا بھی پڑھ لے، آخر وہ ایک لڑکی تھی جس کی ان کے سامنے بالکل بھی نہیں چلتی تھی۔ کالج ختم ہوا تو اس نے ان کی مخالفت کے باوجود یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس بات پر انہوں نے کافی زیادہ ہنگامہ بھی کیا تھا، لیکن وہ بھی اس بار خاموش نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایسی ہی ان کی فضول باتوں پہ سر جھکاتی رہی تو وہ کبھی بھی اپنے خواب پورا نہیں کر پائے گی۔ اس کا یونیورسٹی جانے کا سن کر اس کے بھائی کو بھی اتنے سالوں سے سوئی نہ جانے کون سی غیرت جاگ گئی تھی۔ وہ خود تو سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھڑا راستے سے گزرتی لڑکیوں کو گھورتا رہتا تھا، تب اس کو غیرت کی یاد نہیں آتی تھی۔ پھر ان دونوں کی شدید مخالفت کے باوجود بھی اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ خاموشی سے آگے بیٹھی ٹیچر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی باتونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہی تھی، جس کا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مختصر جواب دے رہی تھی۔ ویسے میرا نام نور ہے۔ کافی دیر بعد اسے اپنا نام بتانے کا خیال آیا تھا۔ میرا نام انم ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بولی۔ کیا تم زیادہ بات نہیں کرتی؟ تھوڑی دیر بعد پھر سے نور بولی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ یار میں تو بہت بولتی ہوں، میرے گھر والے مجھے اتنا بولتا دیکھ کر تنگ آ جاتے ہیں۔ اس کا پہلا دن نور کی وجہ سے کافی اچھا گزرا تھا۔ وہ تھکی ہوئی گھر واپس آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاشم کا تو یہ روز کا ہی معمول تھا۔ وہ رات کو کافی دیر سے آتا تھا اور اس کے انتظار میں اسے کافی دیر تک جاگنا پڑتا تھا۔ اسے گھر آتے ساتھ ہی کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ آج پہلا دن ہونے کی وجہ سے زیادہ کام بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی تھک گئی تھی، لیکن وہ خوش بھی بہت تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ نور کی مدد سے اس نے ایک اچھے کوچنگ میں جاب شروع کر دی تھی۔ اب اسے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ سیدھا کوچنگ چلی جاتی تھی۔ پھر اس کی واپسی مغرب کے وقت ہوتی تھی۔ آج وہ گھر آئی تو ہاشم اور ابا پہلے سے ہی موجود تھے، جو اس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ یہ تم اتنی لیٹ کہاں سے آتی ہو؟ اسے دیکھتے ہی ابا غصے سے بولے۔ ابا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوچنگ پڑھانے جاتی ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ویسے تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اچانک ہاشم نے پوچھا۔ میری تنخواہ سے تمہارا کیا لینا دینا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی ہے وہ تمہارا، اس کا حق بنتا ہے تمہارے پیسوں پر۔ جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تبھی اسے یاد آتا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں۔ آج وہ بھی خاموش نہیں رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، بڑا ہوں میں تم سے، اتنا پڑھ لکھ کر بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ ابا میں تو کہتا ہوں اسے گھر پر بٹھا دو، اور ہاں مجھے کافی سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ باہر جا کر کوئی کام ڈھونڈوں گا۔ اس کی ایک نئی بات سن کر اس کا دل کیا کہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ یہاں پر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور وہ باہر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے کسی فضول دوست نے یہ آئیڈیا دیا تھا۔ میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، یہاں تو تم سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا اور تم خواب باہر جانے کے دیکھ رہے ہو۔ پہلے یہاں پر تو کوئی کام کر لو، وہ غصے سے بولی۔
اگر تم اسے تھوڑے سے پیسے دے دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی باقی پیسوں کا میں نے انتظام کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا کی آواز گونجی، اور یقیناً یہ انتظام آپ نے پھر سے جھوٹ بول کر کیا ہوگا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ انہوں نے کس طرح پیسے لیے ہیں۔ میں جو بھی کروں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ اس کی کوئی بھی بات خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کوئی پیسے نہیں دوں گی، اور ویسے بھی میں نے اپنی فیس جمع کروا دی ہے۔ اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یقیناً تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاشم تو اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں تمہیں اپنی سلپ دکھا دیتی ہوں۔ وہ بھی غصے سے بولتی ہوئی جا کر فیس سلپ لے آئی جو اس نے کل ہی جمع کروائی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ بعد میں کروا دے گی، لیکن پھر نور کے بار بار زور دینے پر وہ کل ہی کروا کر آئی تھی۔ اب وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے نور کی بات مان لی تھی، ورنہ اس کی فیس کے پیسے پھر سے ضائع ہو جاتے۔ مجھے نہیں پتا ابا، کچھ کرو، مجھے ہر حال میں باہر جانا ہے، میرا دوست زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر مارتا ہوا گھر سے چلا گیا، جبکہ پیچھے ابا بس سر پکڑ کر رہ گئے۔ اس کو بگاڑنے میں آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ انہیں یوں بے بسی سے بیٹھا دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، تم چپ کرو، اگر اپنے بھائی کو تھوڑے سے پیسے دے دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ غصے سے اسے ہی جھڑکتے ہوئے بولے، یہ ذرا ذرا سے پیسے کر کر ہی آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ چڑھا چکا ہے۔ اسے سمجھانے کے بجائے آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ آپ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ کرنا اس نے کچھ بھی نہیں ہے، بس فالتو میں آپ کے پیسے ضائع کروانے ہیں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس واقعے کو تقریباً ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں نے دوبارہ اس کے سامنے پیسوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اب مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کا آخری سال تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دھیان ادھر ادھر فضول باتوں میں لگے۔ پیپروں کے 3 مہینے بعد ہی نور کی شادی تھی۔ 2 سال پہلے ہی اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے دوسرے شہر چلے جانا تھا۔ گھر پہنچتے ہوئے اسے آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن چھٹی تھی، جس وجہ سے وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ دوپہر کے قریب اٹھ کر باہر آئی تو محسوس ہوا کہ گھر پر کوئی آیا ہوا ہے۔ تجسس کے مارے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کسی اجنبی کو بیٹھا دیکھ کر وہ فوراً سے واپس چلی گئی، لیکن اندر بیٹھا شخص اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، یوں جیسے اسے اس چیز کی امید نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظفر کمرے میں داخل ہوا تو حیدر شیخ کو یوں ہی گمسم بیٹھا دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ صاحب کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ اچانک میرے گھر کیسے آ گئے؟ ظفر، تم جانتے ہو نا مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، پھر بھی تم نے بار بار مجھ سے جھوٹ بول کر پیسے ادھار لیے۔ اگر تمہیں واقعی ضرورت ہوتی تو میں ان پیسوں کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اب مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے سارے پیسے واپس چاہیے۔ وہ بغیر کوئی لحاظ کیے بولا۔ ظفر کا تو اس کی بات سن کر ہی رنگ اڑ گیا تھا۔ صاحب، میں آپ کو اتنی جلدی اتنے سارے پیسے کیسے لوٹاؤں گا؟ وہ بے بسی سے بولا، یہ تو تمہیں جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے اگر تم میری بات مانو تو میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، جبکہ تمہارے بیٹے کے باہر جانے کا انتظام بھی کروا دوں گا۔ چاہو تو ابھی ہی کچھ ایڈوانس لے لو۔ وہ بڑی مہارت سے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنساتا ہوا بولا۔ صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بولا، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی ظفر، پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ وہ اسے دیکھتا ہوا تلخی سے بولا، صاحب میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، سوچ لو، یہ نہ ہو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ اسے آخری موقع دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے ان پیسوں کے بدلے تمہاری بیٹی چاہیے۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ظفر خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میری ہر بات مانو گے۔ اسے خاموش دیکھ کر حیدر شیخ طنزیہ لہجے میں بولا، نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ جب چاہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ تم نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے؟
کہ میں اسے بغیر نکاح کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ظفر کی بات سن کر اسے کافی غصہ آیا، جو وہ نہ جانے کیسے ضبط کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ انم پھر دوبارہ نہیں آئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ غصے سے چکر کاٹتا آج اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ظفر کے پھر سے پیسے مانگنے پر وہ اچانک ہی اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے پیسے نکلوا کر رہے گا، لیکن جب اچانک ہی اس نے انم کو وہاں دیکھا کہ لمحوں میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اسے لگا کہ ظفر کبھی بھی اپنی بیٹی کا سودا نہیں کرے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی سوچ غلط ہوتی محسوس ہوئی جب وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی شرط مان گیا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے خود پر کیسے قابو پایا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اگر وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا کر سکتا تھا تو کل کو پیسوں کی خاطر اسے کسی اور کو بھی بیچ سکتا تھا، جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی اس نے انم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جانتا تھا کہ وہ اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوگی، نہ جانے اپنے رشتے کا سن کر وہ کیسا رد عمل دے گی، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہ بھی کچھ کرنے کو تیار تھا۔ حیدر شیخ کے جانے کے بعد وہ بھی انم کو دروازہ بند کرنے کا بول کر باہر چلے گئے تھے، جبکہ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کام میں مصروف تھی۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ وہ شخص کون تھا۔ دیکھنے میں تو کافی امیر گھرانے کا لگتا تھا۔ اس کو ابا سے ایسا کیا کام تھا کہ وہ سیدھا ہی گھر آ گیا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی نپٹا رہی تھی۔ رات کو ابا کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی، لیکن آتے ہی انہوں نے جو بات کی اس کو سن کر اس کا وجود ایک لمحے کو سناٹے میں چلا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے غصے سے بولی، آپ نے کس کی اجازت سے میرا رشتہ طے کیا ہے؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سودا کیا ہے۔ تم فالتو میں غصہ کر رہی ہو۔ ایک تو میں تمہارے لیے اتنا اچھا سوچا ہے، لیکن تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ عیش کرو گی، تمہاری زندگی سکون میں گزرے گی۔ نہیں کرنے مجھے عیش، میری زندگی پہلے ہی سکون میں گزر رہی ہے۔ آپ ابھی سے کال کر کے اس رشتے سے منع کریں گے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے؟ پھر میں اس سے خود ہی بات کروں گی۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ بے بسی سے خاموش ہو کر رہ گئی۔ ابا نے تو پتہ نہیں اسے کیا سمجھ لیا تھا کہ پیسوں کی خاطر اس کا سودا ہی کر بیٹھے تھے۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن ہی وہ تیار ہو کر یونیورسٹی جانے کے بجائے رکشہ لے کر حیدر شیخ کے گھر کی طرف چل دی۔ اس کا گھر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے ملنے کی اجازت دے گا۔ اس کے دماغ میں بس یہی تھا کہ وہ کافی مغرور ہوگا، لیکن پھر اسے خود سے اچھے سے بات کرتا دیکھ کر وہ کافی متاثر ہوئی تھی۔ پر جب اس نے اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کافی تلخ باتیں کی تو اسے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس دل سے اس سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی اس کے ساتھ نرم رویہ رکھا تو وہ اس سے شادی پر راضی نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد سے دونوں طرف سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ آخری پیپر دے کر تھکی ہاری گھر واپس آئی تو ابا کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد اس کا حیدر شیخ سے نکاح تھا۔ وہ جو اتنے دنوں سے سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اس پر طرز کھا کر انکار کر دے گا، لیکن اس کی ساری خوش فہمی لمحوں میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر شیخ کے نکاح میں آ گئی تھی۔ لیکن اس کی اگلی بات سن کر ظفر صاحب بھی سکتے میں آ گئے۔ دیکھو بیٹا، ابھی صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، رخصتی تو بعد میں طے پائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو یوں خالی ہاتھ رخصت نہیں کر سکتا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے، اور اس کا شوہر ہونے کے ناطے جو میرا فیصلہ ہوگا وہ آپ کو ماننا ہی ہوگا۔ وہ کافی غصے سے بولا، اور پھر اپنی مرضی چلاتے ہوئے وہ اسے اسی وقت رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ ملازمہ کو اسے کمرے میں چھوڑنے کا بول کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔
وہ جانتا تھا کہ اسے اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت چاہیے جو وہ اسے دینے کو تیار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ حیدر شیخ سے کافی بہتر ہوتا جا رہا تھا اور اس میں زیادہ ہاتھ اسی کا تھا۔ انم کو اس بات کا اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اگر وہ نفس پرست ہوتا تھا تو جب وہ اس کے گھر آئی تھی تو وہ اسے ایسے ہی جانے نہ دیتا۔ اب وہ اس کے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے ملازمین اس کے کام کریں۔ رخصتی کے بعد سے ایک بار بھی وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ابا سے ملنے آئے تھے۔ کبھی کبھار اس کے ان سے فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ہاشم کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی ان کی خبر نہیں لی تھی۔ جس بیٹے کے لیے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے آئے تھے آج وہی انہیں بھول گیا تھا، جبکہ ان کی بیٹی روزانہ ہی انہیں فون کر کے خیریت پوچھتی رہتی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ گھر کی ساری کام حیدر کا رکھا گیا ملازم ہی کرتا تھا۔ آج نور کی شادی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ حیدر کی خواہش پر اس نے ساڑی پہنی تھی جو اس کے نازک سراپے پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے تو کافی لوگوں نے انہیں توصیفی نظروں سے دیکھا تھا۔ نور تو اس سے ملتے ہی شکوے کرنے لگی کہ اس نے اسے اپنی شادی پر کیوں نہیں بلایا۔ ویسے تمہارا تو آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب کیسے آ گئی؟ میں نے تمہاری کتنی منتیں کی تھیں، تب تو بڑی مجھے نخرے دکھا رہی تھیں۔ وہ اسے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، خاموش ہو جاؤ، اور کتنی باتیں کرو گی؟ چپ کر کے بیٹھو، سب لوگ کیا سوچیں گے کہ دلہن کتنی باتونی ہے۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی، تم لوگوں کو چھوڑو، ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے مجھے اپنی شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی تھی۔ اگر حیدر بھائی مجھے نہ بتاتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، غلطی ہو گئی، دوبارہ تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ اب تم اپنا منہ بند رکھنا، بھائی کیا سوچیں گے، انہیں کتنی باتونی بیوی ملی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، وہ مجھ سے زیادہ بولتے ہیں۔ ایک تم دونوں ہی دنیا کے کوئی انوکھے میاں بیوی ہو جو چھپ کر روزہ رکھ کر بیٹھے ہو۔ وہ بغیر کوئی لحاظ کیے بولی، نور مجھے دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اپنی امی کے ڈانٹنے پر وہ خاموشی سے منہ بند کر کے بیٹھ گئی، جبکہ اس کی اتنی فرما برداری سے بات مان لینے پر انم بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہوئی چہرہ جھکا گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر نور دل ہی دل میں اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دوست نے کافی مشکل زندگی گزاری ہے۔ حیدر سے ملنے کے بعد وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دوست کو وہ ہمیشہ خوش رکھے گا۔ انم مسکراتی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھنے لگی جو نور کی ہدایتیں سنتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ یقیناً اس کے آگے کی زندگی بہت ہی خوشگوار گزرنے والی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔